जिस्म फरोश औरत की कब्र से तिलावत कुरान की आवाज़ें। जब औरत की हकीकत लोगों के सामने आई तो सब सजदे में गिर गए। उस औरत का नाम लेना भी मोहल्ले वालों के लिए गुनाह था। वो औरत जो दिन के उजाले में दरवाज़ा बंद रखती लेकिन रात की तारीकी में उसके घर की खिड़कियां रोशन हो जाती। उसके दरवाजे पर मुख्तलिफ चेहरे आते और जाते और हर बार गली के किसी न किसी कोने में खड़े लोग एक दूसरे को कोसते। ये औरत इस मोहल्ले के लिए बदनामी का दाग है, लेकिन कोई खुलकर उसके खिलाफ बोलने की हिम्मत नहीं करता था, क्योंकि जो भी बोलता वो किसी न किसी मुसीबत का शिकार हो जाता। अरे भाई, पिछले महीने कासिम चचा ने उसके खिलाफ मोहल्ले में आवाज उठाई थी, याद है? हाँ हाँ। और अगले ही दिन वो अपनी टांग तुड़वा बैठे थे। बस भाई, इसलिए कोई इससे उलझने की जरूरत नहीं करता। ना जाने कौन है इसके पीछे। मोहल्ले में ये बात जुबान जदेआम थी कि जो कोई भी इस औरत को यहाँ से निकालने की कोशिश करता, उस पर कोई ना कोई मुसीबत आन पड़ती। कुछ कहते कि उसके बड़े लोगों से ताल्लुकात हैं, कुछ उसे कोई शैतानी चाल समझते और कुछ लोग तो ये भी कहते कि इस औरत के साथ कोई और भी रहता है जो नजर नहीं आता। पिछले बरस का वाकया ही ले लीजिए। रमज़ान का महीना था और मोहल्ले के चंद मुअज़्ज़ज़ बुजुर्गों ने फैसला किया कि अब इस औरत को यहाँ से निकाल देना चाहिए। मस्जिद में एक मीटिंग रखी गई जहाँ सब ने इसके खिलाफ आवाज़ उठाई। यह औरत फितना है, इसका यहाँ रहना सबके लिए नुकसानदेह है। अगली ही सुबह उनमें से एक बुजुर्ग हाजी इमरान, जो हमेशा नमाज फजर के बाद चहलकदमी के लिए निकला करते थे, अचानक रास्ते में बेहोश पाए गए। जब उन्हें अस्पताल ले जाया गया तो डॉक्टर ने बताया अगर देर हो जाती तो जान भी जा सकती थी। मोहल्ले में बातें शुरू हो गईं। ये औरत कोई जादूगरनी तो नहीं? पिछले महीने मोहसिन भाई की बीवी ने उस औरत को ताना दिया था और इसी हफ्ते उनके बच्चे की मौत हो गई। बस भाई, ये औरत यहाँ से जाए या ना जाए, इसके खिलाफ बोलने वाले ज़रूर चले जाते हैं। फिर अचानक वो औरत बीमार पड़ गई। पहले पहल तो किसी ने ध्यान न दिया, मगर जब कई दिन गुजर गए और उसके दरवाजे पर आने वाले कदमों की चाप कम होने लगी, तब मोहल्ले वालों को एहसास हुआ कि मामला कुछ और है। क्या हुआ इससे? कई दिन हो गए, कोई हंसी मजाक, कोई कह कहा, कुछ भी नहीं सुनाई देता। सुना है सख्त बीमार है, दरवाजा भी बंद रहने लगा है, अब मरने वाली होगी। और आखिर वो दिन भी आ गया जब उसके दरवाजे पर खामोशी ने दस्तक दी। कोई चीखो पुकार नहीं हुई, ना कोई रोने धोने की आवाज आई। वो मर गई थी, लेकिन उसके लिए रोने वाला कोई ना था। मोहल्ले के किसी शख्स ने उसकी मौत पर अफसोस का इजहार न किया, बल्कि यूं लगा जैसे सब ने सुकून का सांस लिया। चलो, एक वबाल तो टला, किसी ने कहा। अब ये मोहल्ला पाक हो गया। लेकिन मसला ये था कि उसके जनाजे में कौन जाए, कौन उस औरत को कंधा दे। जब मस्जिद के मौलाना साहब को यह खबर मिली तो उन्होंने कुछ सोचते हुए कहा, मुसलमान का जनाजा पढ़ना फ़र्ज है, चाहे कैसा ही क्यों ना हो। मगर मौलाना साहब वो बद किरदार थी। किसी ने एतराज़ किया, यह फैसला अल्लाह का है, बंदों का नहीं। मौलाना साहब ने सख्ती से जवाब दिया और यूं जब पूरा मोहल्ला अपने घरों में छुपकर बैठ गया तो मौलाना साहब ने चंद लोगों को साथ लेकर उस औरत की तदफीन करवा दी। अगली सुबह जैसे ही मौलाना साहब कब्रिस्तान पहुंचे, वहां एक अजीब सी कैफियत थी। वो कब्र जहां कल वो औरत दफन हुई थी, वहां से हल्की हल्की आवाज आ रही थी। पहले तो मौलाना साहब समझे कि शायद उनके कानों का वहम है, लेकिन जब करीब जाकर कान लगाया तो उनका दिल धक से रह गया। वहां से कुरान पाक की तिलावत हो रही थी। ये कैसे मुमकिन है? उनके लबों से बेसाख्ता निकला। वह फौरन मस्जिद की तरफ भागे और ऐलान कर दिया, सब लोग कब्रिस्तान आए, एक मुआवजा हो रहा है। मोहल्ले के सब लोग जो कल तक उस औरत को गुनाह का पुतला समझते थे, भागे भागे कब्रिस्तान पहुंचे। और फिर जैसे ही उन्होंने कान लगाकर सुना, उनकी आंखें हैरत से फैल गईं। वाकई कब्र से सूरह यासीन की तिलावत हो रही थी। ये कैसे मुमकिन है? कब्र से आती तिलावत की आवाज ने पूरे मोहल्ले में हलचल मचा दी। जो कल तक उस औरत को बदकिरदार समझकर उसका जनाजा तक पढ़ने के रवादार ना थे, आज हैरत और खौफ के मिले जुले जज्बात के साथ कब्र के गिर्द खड़े थे। कुछ लोगों के चेहरे जर्द पड़ चुके थे, कुछ अपनी नजरें चुरा रहे थे और कुछ के होंठों पर इस्तगफार जारी था। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये सब कैसे मुमकिन है। वही औरत जिसे वो जहन्नुमी समझ रहे थे, आज उसकी कब्र से कुरान पाक की तिलावत की आवाज आ रही थी। मौलाना साहब लोगों के दरमियान खड़े थे। उनके चेहरे पर एक अजीब सी संजीदगी और आंखों में कुछ ऐसा दुख था जो किसी और को नजर नहीं आ रहा था। आखिर उन्होंने लंबी सांस ली, अपनी सफ़ेद दाढ़ी को सहलाते हुए बोले,
میں جانتا ہوں تم سب حیران ہو، لیکن میں یہ بھی جانتا ہوں کہ تم میں سے کوئی بھی اس عورت کی حقیقت سے واقف نہیں۔ تم سب نے ہمیشہ اسے گناہ کی نظر سے دیکھا، مگر کسی نے یہ جاننے کی کوشش نہ کی کہ وہ اس راستے پر کیسے آئی۔ آج میں تمہیں اس کی کہانی سنانے والا ہوں جو شاید تمہاری آنکھیں کھول دے۔ لوگ بے اختیار ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگے، جیسے ان کے اندر اچانک سننے کی شدید خواہش پیدا ہو گئی ہو۔ جو لوگ کل تک اس عورت کے وجود کو منحوس سمجھتے تھے، آج اس کی حقیقت جاننے کے لیے بے قرار ہو گئے۔ یہ عورت شروع سے ایسی نہیں تھی۔ مولانا صاحب کی آواز میں ایک درد بھرا ارتعاش تھا، جیسے وہ خود کسی تکلیف دہ یاد میں کھو گئے ہوں۔ وہ ایک معصوم، پاکیزہ اور نیک دل لڑکی تھی جس کا نام سدرا تھا۔ میں اسے تب سے جانتا ہوں جب وہ محض ایک چھوٹی سی معصوم سی بچی تھی جس کے آنکھوں میں خواب تھے اور دل میں محبت۔ وہ اپنی ماں سے بہت پیار کرتی تھی، مگر اس کی زندگی میں ایسا کچھ ہوا جس نے اسے اس دلدل میں دھکیل دیا جہاں سے واپسی ممکن نہ تھی۔ مجمع میں خسر پھسر ہونے لگی۔ کچھ لوگ بے چین ہو گئے۔ کیا وہ نیک تھی؟ مگر ہم نے تو ہمیشہ اسے بد کردار ہی دیکھا۔ مولانا صاحب نے ان لوگوں کی طرف دیکھا اور ایک گہری سانس لے کر گویا ہوئے، یہی تو تم سب کی غلطی تھی۔ تم نے ہمیشہ اسے اس روپ میں دیکھا جو حالات نے اسے پہننے پہ مجبور کیا، لیکن کسی نے یہ جاننے کی کوشش نہ کی کہ اس کے ساتھ ہوا کیا تھا۔ تم میں سے کسی نے یہ سوال نہیں کیا کہ ایک لڑکی جو کبھی مسجد میں قرآن پڑھنے آتی تھی، جو راتوں کو سسک سسک کر دعائیں کرتی تھی، وہ ایک دن ایسے کیوں بن گئی؟ یہ سن کر کچھ لوگوں کی آنکھوں میں شرمندگی چھلکنے لگی۔ کچھ سر جھکا کر کھڑے ہو گئے۔ مولانا صاحب ہمیں بتائیں کیا ہوا تھا اس کے ساتھ؟ کسی نے بے صبری سے پوچھا۔ مولانا صاحب کی آنکھیں خلا میں کہیں گم ہو گئیں، جیسے وہ ماضی میں واپس چلے گئے ہوں۔ پھر انہوں نے آہستہ سے بولنا شروع کیا۔ یہ قصہ بہت پرانا ہے، جب سدرا محض 14 سال کی ایک معصوم لڑکی تھی، جب اس کی دنیا میں سب کچھ ٹھیک تھا۔ ایک رات ایک حادثے نے اس کی پوری زندگی بدل کر رکھ دی، اور اس لمحے سب خاموش ہو گئے۔ ہوا جیسے رک سی گئی، اور مولانا صاحب نے ایک ایسی کہانی کا آغاز کیا جو نہ صرف سدرا کی زندگی بلکہ اس محلے کے ہر شخص کی سوچ کو بدل کر رکھ دینے والی تھی۔ سدرا ایک چھوٹے مگر خوشیوں سے بھرے گھر میں پیدا ہوئی۔ کم از کم جب تک وہ سمجھدار نہیں ہوئی تھی، تب تک اس کی دنیا میں ہر چیز خوبصورت تھی۔ اس کی ماں زینب ایک نیک سیرت اور عبادت گزار عورت تھی جو اپنی بیٹی کو بھی دین اور اخلاق کے راستے پر چلانا چاہتی تھی۔ وہ اکثر سدرا کو کہتی، بیٹی ہمیشہ سچ بولنا، کسی کا دل مت دکھانا، اور سب سے بڑی بات، اپنے رب سے کبھی دور مت جانا۔ سدرا ہنستی، اپنی ماں کے گلے لگ جاتی، امی میں ہمیشہ آپ کی طرح اچھی بنوں گی۔ مگر سدرا کی ننھی سی خوشیوں کو دیمک کی طرح چاٹنے والا شخص اس کا اپنا باپ تھا، سلیم، جو پہلے ایک محنتی آدمی ہوا کرتا تھا، وقت کے ساتھ جوئے اور نشے کی لت میں پڑ گیا۔ اب گھر میں خوشی کے بجائے چیخیں، دعاؤں کے بجائے بد دعائیں اور ہنسی کے بجائے آنسوؤں کا راج تھا۔ ایک شام جب سدرا ذہن میں گڑیوں سے کھیل رہی تھی، اس نے اندر سے تیز چیخنے چلانے کی آواز سنی۔ اس کی ماں کی آواز تھی۔ وہ ڈر کر اندر بھاگی تو دیکھا کہ اس کا باپ سلیم نشے میں دھت ماں کو دیوار کے ساتھ دھکیل رہا تھا۔ زینب کی آنکھوں میں خوف تھا، چہرے پر نیل تھے، اور وہ کانپتی ہوئی سلیم کے سامنے ہاتھ جوڑ رہی تھی۔ خدا کے لیے سلیم، میں نے کچھ نہیں کیا، بس اتنا ہی تو کہا تھا کہ جوئے میں اپنا سب کچھ مت ہار بیٹھو۔ سلیم کی آنکھیں سرخ ہو چکی تھی، ہاتھ میں پکڑا گلاس فرش پہ دے مارا۔ تو مجھے سکھائے گی کہ کیا کرنا ہے؟ میں اس گھر کا مرد ہوں اور میں جو چاہوں گا وہی ہوگا۔ مگر یہ گھر اب گھر نہیں رہا، جہنم بنتا جا رہا ہے۔ زینب کی آواز بھرا گئی۔ وہ جانتی تھی کہ اس کا یہ جملہ مزید طوفان لے آئے گا، مگر اس سے چپ نہیں رہا گیا۔ اور واقعی سلیم نے غصے میں آ کر زینب کو ایک زوردار تماچا مارا، جس کی آواز پورے گھر میں گونج گئی۔ سدرا جو دروازے پر کھڑی تھی خوف سے سہم گئی۔ اس کے ننھے دل میں جیسے کوئی کانٹا سا چبھ گیا۔ اس نے کبھی اپنی ماں کو یوں بے بس نہیں دیکھا تھا۔ وہ دوڑتی ہوئی ماں کے پاس گئی اور روتے ہوئے اس سے لپٹ گئی۔ امی، ابو کو روکے نا، وہ آپ کو کیوں مارتے ہیں؟ زینب نے اپنی بیٹی کو سینے سے لگا لیا، مگر کچھ بول نہ سکی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے، مگر وہ بے آواز رو رہی تھی۔ سلیم نے ایک نظر ماں بیٹی کو دیکھا، پھر پیر پٹکتا ہوا گھر سے نکل گیا۔ دروازہ اتنی زور سے بند ہوا کہ سدرا خوف سے کانپنے لگی۔ امی، ابو ہمیں چھوڑ کر تو نہیں چلے گئے نا؟
اس نے کانپتی آواز میں پوچھا۔ زینب نے اپنی بیٹی کو مضبوطی سے پکڑا اور آہستہ سے بولی، بیٹا اگر وہ چلے بھی جائیں تو ہمیں اللہ پہ بھروسہ رکھنا چاہیے۔ مگر زینب جانتی تھی کہ سلیم انہیں چھوڑ کر کبھی نہیں جائے گا، بلکہ انہیں ہمیشہ اسی عذاب میں رکھے گا۔ یہ گھر ایک قید خانہ بن چکا تھا، جہاں ہر رات درد اور خوف کے نئے باب کھلتے اور ہر صبح امید کے ساتھ دم توڑ دیتی۔ سدرا اب کھیلنے کودنے والی معصوم بچی نہیں رہی تھی، وہ دن بدن اپنے اندر ڈر اور بے بسی کو بڑھتے ہوئے محسوس کر رہی تھی۔ یہی وہ وقت تھا جب سدرا کی زندگی میں زخم لگنا شروع ہوئے۔ گھر میں مسلسل کئی دنوں سے خاموشی کا راج تھا، مگر آج کی خاموشی کچھ زیادہ ہی بھاری محسوس ہو رہی تھی۔ صحن میں پڑی چارپائی پر زینب بے سدھ پڑی تھی، اس کا جسم بخار سے تپ رہا تھا، ہونٹ خشک ہو چکے تھے اور سانسیں مدھم ہو رہی تھی۔ سدرا جو ابھی صرف 14 سال کی تھی، ماں کے قریب بیٹھی آنسو بہا رہی تھی، اپنی معصوم انگلیاں بار بار زینب کے ماتھے پر رکھ کر بخار چیک کر رہی تھی، اور ہر بار اس کے دل میں خوف اور اضطراب کی شدت بڑھتی جا رہی تھی۔ امی پلیز آنکھیں کھولے نا۔ اس نے ماں کے ہاتھ کو اپنے ننھے ہاتھوں میں لیا، مگر وہ ہاتھ برف کی طرح سرد ہوتا جا رہا تھا۔ امی میں پانی لے کر آتی ہوں، آپ پی لیں گی نا؟ اس نے تڑپتے ہوئے پوچھا، مگر زینب کے ہونٹ بس تھوڑا سا ہلے، جیسے کچھ کہنے کی کوشش کر رہی ہو، مگر آواز نہ نکل سکی۔ سدرا بدحواس ہو کر بھاگی اور گھر کے اندر داخل ہوئی، جہاں اس کا باپ سلیم ایک کونے میں بیٹھا شراب کی بوتل منہ سے لگائے ہوئے تھا۔ کمرے میں نشے کی بو بسی تھی، فرش پر گرے سگریٹ کے ٹکڑے بتا رہے تھے کہ وہ کب سے یہاں بیٹھا خود کو دنیا مافیا سے بیگانہ کر رہا تھا۔ ابو امی کو بہت تیز بخار ہے، ہمیں ڈاکٹر کے پاس جانا ہے، سدرا نے تقریباً چیختے ہوئے کہا، مگر سلیم نے بوتل کو جھٹکے سے نیچے رکھا اور سرخ آنکھوں سے اسے گھورا۔ کیا بکواس کر رہی ہے؟ دماغ خراب ہو گیا ہے تیرا؟ ڈاکٹر کے پیسے کہاں سے آئیں گے؟ اس نے لڑکھڑاتی زبان میں کہا۔ ابو پلیز، امی بہت بیمار ہیں، ان کی حالت خراب ہو رہی ہے، اگر انہیں فوراً دوا نہ ملی تو؟ وہ آنکھوں میں امید لیے اپنے باپ کی طرف دیکھ رہی تھی۔ بکواس بند کر، وہ غصے سے چیخا، روز روز کی رٹ لگا رکھی ہے، مرنے دو سے، کم از کم ایک خرچ تو کم ہوگا۔ یہ جملہ کسی دھماکے کی طرح سدرا کے کانوں میں گونجا۔ وہ سکتے میں کھڑی رہی، اسے اپنے باپ کی باتوں پہ یقین نہیں آ رہا تھا۔ کیا کوئی اتنا بے حس ہو سکتا ہے؟ کیا باپ کا دل اتنا سخت ہو سکتا ہے؟ ابو آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ امی ہماری دنیا ہے، اگر وہ چلی گئیں تو ہم کیسے جئیں گے؟ سدرا نے بے بسی سے کہا، مگر سلیم نے ہاتھ جھٹک دیا۔ جا یہاں سے، میرے سر پر مت چڑھ۔ سدرا کی آنکھوں میں آنسو تیرنے لگے۔ وہ جانتی تھی کہ اس کے باپ سے اسے کوئی امید نہیں رکھنی چاہیے، مگر پھر بھی وہ دوڑتی ہوئی باہر گئی اور ماں کے قریب بیٹھ گئی۔ امی میں کیا کروں؟ میں کہاں جاؤں؟ کوئی ہماری مدد کیوں نہیں کر رہا؟ وہ بے بسی سے رو رہی تھی، ماں کا ہاتھ اپنے چہرے پر رکھ کر یوں سہلا رہی تھی جیسے اس لمس کو ہمیشہ کے لیے محسوس کر لینا چاہتی ہو، مگر زینب کی آنکھیں اب مکمل طور پر بند ہو چکی تھیں۔ اس کا سینہ ایک آخری بار اوپر اٹھا اور پھر ہمیشہ کے لیے ساکت ہو گیا۔ امی نہیں، پلیز مجھے چھوڑ کر مت جائیں، سدرا نے جھنجھوڑا، مگر زینب کی خاموشی نے سب کچھ کہہ دیا تھا۔ سدرا کی چیخیں پورے گھر میں گونجنے لگیں۔ وہ ماں کی لاش سے لپٹ کر دیوانوں کی طرح رو رہی تھی، اس کے بال بکھر چکے تھے، آنکھیں آنسوؤں سے لبریز تھیں اور دل ٹوٹ کر بکھر چکا تھا۔ مگر حیرت کی بات یہ تھی کہ پورے محلے میں سے کوئی ایک بھی اس کا دروازہ کھٹکھٹانے نہیں آیا۔ سب جانتے تھے کہ زینب بیمار تھی، سب جانتے تھے کہ سدرا اکیلی تھی، مگر کوئی مدد کو نہیں آیا، کیونکہ لوگ دوسروں کے درد کو دیکھ کر آنکھیں بند کر لینا بہتر سمجھتے ہیں۔ امی اٹھ جائیں نا، میں وعدہ کرتی ہوں کبھی شرارت نہیں کروں گی، کبھی آپ کو پریشان نہیں کروں گی، بس پلیز مجھے چھوڑ کر مت جائیں۔ وہ پاگلوں کی طرح ماں کے سینے پر سر مار رہی تھی، مگر وہاں اب کوئی دل نہیں دھڑک رہا تھا۔ رات ہو چکی تھی۔ سدرا اسی طرح ماں کے پہلو میں بیٹھی رہی، روتے روتے اس کی آنکھیں سوج چکی تھیں، مگر اس کا باپ، وہ اندر کمرے میں پڑا خراٹے لے رہا تھا، جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ اس رات سدرا کے بچپن کا آخری دن تھا۔ وہ معصوم بچی جو کبھی گڑیوں سے کھیلتی تھی، اب زندگی کے سب سے بڑے غم کے ساتھ تنہا بیٹھی اپنی ماں کی لاش کے پاس رو رہی تھی، اور اسے احساس ہو رہا تھا کہ یہ دنیا کتنی ظالم ہے۔
وہ معصوم بچی جو کبھی گڑیوں سے کھیلتی تھی اب زندگی کے سب سے بڑے غم کے ساتھ تنہا بیٹھی اپنی ماں کی لاش کے پاس رو رہی تھی، اور اسے احساس ہو رہا تھا کہ یہ دنیا کتنی ظالم ہے۔ ماں کے انتقال کے بعد گھر جیسے قبرستان بن گیا۔ پہلے جہاں کبھی زینب کی دعاؤں کی گونج ہوا کرتی تھی، وہاں اب سلیم کی گالم گلوچ اور شراب کی بوتلوں کے ٹوٹنے کی آوازیں سنائی دیتی۔ سدرا جو پہلے ہی ماں کے بچھڑنے کی دکھ میں ٹوٹی ہوئی تھی، اب ہر روز اپنے باپ کے ظلم اور بے حسی کا شکار ہونے لگی۔ اس کا باپ اب دن رات نشے میں دھت رہتا، جوئے میں ہارتا اور ہارنے کے بعد غصے میں سدرا پر چیختا چلاتا، یہ سب تیری منحوسیت کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ وہ اکثر نشے میں دھت ہو کر چیختا، تیری ماں مر گئی، اب تو میرے گلے کا توق بنی بیٹھی ہے، تیرے لیے میرے پاس کھانے کے بھی پیسے نہیں۔ سدرا ہر روز اس کی چیخو پکار سنتی، خاموشی سے اپنے آنسو پونچھتی اور اندر ہی اندر دعا کرتی کہ شاید ایک دن یہ عذاب ختم ہو جائے، مگر قسمت نے اس کے لیے کچھ اور ہی لکھ رکھا تھا۔ ایک رات سدرا صحن میں بیٹھی تھی، اس کی نظریں چاند پہ جمی تھی۔ ماں کے بغیر یہ دنیا اسے ویران لگتی تھی۔ اچانک دروازے پر زور زور سے دستک ہوئی۔ سدرا نے ڈرتے ہوئے دروازے کی طرف دیکھا۔ سلیم اندر سے بڑبڑا کر اٹھا، بوتل ایک طرف رکھی اور دروازہ کھولا۔ باہر ایک لمبا چوڑا آدمی کھڑا تھا، جس کی مونچھیں اور بھاری آنکھیں کسی درندے کی طرح لگ رہی تھی۔ آج میں خالی ہاتھ نہیں جاؤں گا سلیم، وہ آدمی دھیمی مگر آواز میں بولا۔ سلیم نے پریشانی سے ارد گرد دیکھا، پھر سرگوشی میں بولا، ارے وسیم بھائی بس ذرا وقت دے دو، اگلی بازی میں سب کچھ واپس کر دوں گا۔ وسیم نے ایک زہریلی مسکراہٹ کے ساتھ قدم اندر رکھا۔ وقت؟ سلیم میں نے تجھے کافی وقت دیا مگر تو باز نہیں آیا، اب یا تو قرضہ چکا یا پھر کچھ دے کر حساب برابر کر۔ سدرا صحن میں بیٹھی یہ ساری باتیں سن رہی تھی، مگر اس کا دل اس وقت کانپ اٹھا جب اس کے باپ نے شراب کے نشے میں سرخ آنکھوں سے اس کی طرف دیکھا۔ یہ لے جا، میری بیٹی ہے، بڑی منحوس ہے، مگر تجھے خوش کر دے گی۔ سلیم نے لڑکھڑاتے قدموں سے سدرا کی طرف اشارہ کیا۔ سدرا کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں، اس کا دل کسی نے مٹھی میں جکڑ لیا۔ ابو یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ کانپتی ہوئی آواز میں بولی، مگر سلیم نے ایک زوردار تھپڑ اس کے منہ پہ مارا۔ چپ کر، میں تیرا مالک ہوں اور جو میں کہوں گا وہی ہوگا۔ وسیم نے ایک شفاق ہنسی کے ساتھ سدرا کی طرف دیکھا۔ بہت خوبصورت ہے، 14 سال کی۔ سلیم تو نے تو میرے لیے بہت قیمتی چیز جوئے میں ہار دی۔ سدرا پیچھے ہٹنے لگی، اس کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ وہ دیواروں کے ساتھ جا لگی۔ نہیں، مجھے چھوڑ دو ابو، پلیز آپ ایسا مت کریں۔ مگر سلیم نے اسے زور سے گھسیٹ کر وسیم کے سامنے کھڑا کر دیا۔ لے جا اسے اور میرا قرضہ معاف کر دے۔ وسیم نے ایک پل کے لیے سدرا کی خوف زدہ آنکھوں میں جھانکا، پھر اس کا بازو زور سے پکڑ لیا۔ سدرا نے چیخنے کی کوشش کی مگر وسیم نے اس کے منہ پہ ہاتھ رکھ دیا اور گھسیٹ کر دروازے کی طرف لے جانے لگا۔ کوئی ہے؟ کوئی میری مدد کرے، وہ چیخ رہی تھی، مگر رات کے سناٹے میں اس کی چیخیں کوئی نہ سن سکا۔ محلے کے دروازے بند تھے، کھڑکیاں تاریکی میں ڈوبی ہوئی تھیں اور آسمان پر چاند بھی جیسے شرمندہ ہو کر بادلوں میں چھپ گیا تھا۔ وسیم نے گھسیٹ کر سدرا کو باہر لے جانے کی کوشش کی، مگر وہ دیوانوں کی طرح ہاتھ پاؤں مارنے لگی۔ میں نہیں جاؤں گی، مجھے مت لے جاؤ، سلیم نے چلا کر کہا۔ بس کر، چلی جاؤ اور میری جان چھوڑ۔ یہ سنتے ہی سدرا کی ہمت جواب دے گئی، اس کے قدم ڈھیلے پڑ گئے، اس کے آنسو بہنے لگے اور وسیم نے ایک زوردار جھٹکے سے اسے اپنی گاڑی میں ڈال دیا۔ اس رات سدرا کے بچپن کا آخری لمحہ بھی اس سے چھین لیا گیا۔ اس رات اس کی تقدیر پر اندھیرے کی آخری مہر لگ گئی۔ سدرا کے ہاتھوں میں سرخ مہندی ابھی تازہ تھی، مگر اس کا دل جیسے کسی سیاہ قید خانے میں قید ہو چکا تھا۔ شادی کو ابھی چند ہی دن ہوئے تھے مگر وہ خوشی کے کسی جذبے سے یکسر خالی تھی۔ اس کا شوہر وسیم نے اسے خوبصورت گھر میں لا بسایا تھا، جہاں ہر چیز قیمتی تھی مگر سکون نام کی کوئی چیز نہیں تھی۔ پہلی ہی رات وسیم کا رویہ کچھ عجیب سا تھا۔ اس نے بس ایک زہریلی مسکراہٹ کے ساتھ کہا تھا، اب تم میری ہو، تمہاری زندگی کا ہر فیصلہ میں کروں گا۔ یہ الفاظ سدرا کے دل میں ایک انجانا سا خوف بھر گئے، مگر وہ خاموش رہی۔ شاید تقدیر کی یہی مرضی تھی۔ مگر کچھ دن بعد حقیقت کا وہ پردہ ہٹا جس نے سدرا کے پاؤں تلے سے زمین کھینچ لی۔ وسیم ایک بڑی محفل سے واپس آیا، نشے میں دھت۔ سدرا کمرے میں بیٹھی تھی، اس کا دل بے چین تھا۔
جیسے ہی وسیم اندر آیا اس کی نظریں شکاری کی طرح سدرا پر جم گئیں۔ آج تمہیں خاص کام کرنا ہے، وسیم نے دروازہ بند کرتے ہوئے کہا۔ سدرا نے حیرانی سے دیکھا۔ کون سا کام؟ وسیم نے سگریٹ کا کش لیا اور میز پر کچھ نوٹ پھینکتے ہوئے بولا، یہ دیکھو، یہ سب تمہارے حسن کی کمائی ہے۔ آج تمہیں خاص مہمان سے ملو گی اور اسے خوش کرو گی۔ سدرا کے چہرے کا رنگ ایک دم اڑ گیا۔ یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ میں تمہاری بیوی ہوں اور تم؟ بیوی؟ وسیم زور سے ہنسا جیسے کسی نے بہت بڑا لطیفہ سنایا ہو۔ سدرا، تم ابھی تک خوابوں کی دنیا میں ہو؟ تمہیں لگا کہ میں نے تم سے محبت سے شادی کی؟ نہیں بے وقوف لڑکی، تم میرے لیے بس ایک کاروبار ہو۔ سدرا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، مجھے میرے باپ نے تمہارے نکاح میں دیا ہے، میں تمہاری عزت ہوں۔ وسیم نے غصے سے سدرا کی کلائی پکڑی اور دانت پیستے ہوئے بولا، عزت؟ تم جیسی لڑکیاں عزت کے لیے نہیں بنی ہوتی، تم بس کمائی کے لیے پیدا ہوتی ہو۔ سدرا نے اپنی کلائی چھڑانے کی کوشش کی مگر وسیم نے اسے زور سے دیوار کے ساتھ لگا دیا۔ دیکھو، زیادہ ڈرامہ مت کرو، میرے پاس وقت کم ہے اور مہمان انتظار کر رہا ہے۔ چپ چاپ تیار ہو جاؤ ورنہ یاد رکھو، یہ دنیا بہت ظالم ہے اور یہاں عورت کے پاس زیادہ راستے نہیں ہوتے۔ سدرا کے وجود میں لرزہ طاری ہو گیا۔ اس کا ذہن مفلوج ہو چکا تھا۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ جس سے اس کا محافظ ہونا چاہیے تھا وہی اسے بیچنے پر تلا تھا۔ میں ایسا کبھی نہیں کروں گی، تم مجھے مجبور نہیں کر سکتے، وہ چیخ کر بولی اور پیچھے ہٹنے لگی۔ وسیم کی آنکھوں میں چمک آئی جیسے وہ اسی رد عمل کی توقع کر رہا تھا۔ اس نے ایک زوردار تھپڑ سدرا کے چہرے پر مارا جس سے وہ زمین پر گر گئی۔ بہت ضدی ہو، ہاں چلو میں دیکھتا ہوں کہ کب تک ضد کرتی ہو۔ پھر وہ دروازہ زور سے بند کر کے باہر نکل گیا مگر جاتے جاتے ایک دھمکی دے گیا، یاد رکھنا اگر تم نے میری بات نہ مانی تو انجام بہت برا ہوگا۔ سدرا زمین پر پڑی سسک رہی تھی، اس کا جسم کانپ رہا تھا اور دماغ شل ہو چکا تھا۔ وہ چیخنا چاہتی تھی، بھاگنا چاہتی تھی مگر وہ جانتی تھی کہ یہ قید خانہ اتنی آسانی سے اسے نکلنے نہیں دے گا۔ اس کی سانسیں تیز ہو رہی تھیں، آنکھوں میں خوف تھا اور دل دیوانہ وار دھڑک رہا تھا۔ وہ دبے قدموں کمرے کے دروازے تک آئی۔ باہر ہلکی روشنی پھیلی تھی۔ وسیم اپنے دوستوں کے ساتھ ہال میں بیٹھا شراب پی رہا تھا، کہے لگا رہا تھا۔ یہی موقع تھا، اگر وہ اب نہ نکلی تو شاید کبھی نہ نکل سکے۔ اس نے کانپتے ہاتھوں سے دروازے کا ہینڈل گھمایا، آہستہ سے دروازہ کھولا اور ننگے پاؤں باہر کی طرف دوڑ پڑی۔ اس کے ذہن میں بس ایک ہی بات تھی، یہاں سے نکلنا ہے کسی بھی قیمت پر۔ کہاں جا رہی ہو؟ ایک کرخت آواز کے ساتھ ہی پیچھے سے کسی نے اس کا بازو دبوچ لیا۔ وہ زور سے چیخی مگر وسیم نے اسے گھسیٹ کر اندر لے گیا۔ دروازہ دھڑام سے بند ہوا اور وہ زمین پر گر گئی۔ اس کی سانس پھولی ہوئی تھی، آنکھوں میں خوف تھا مگر وسیم کے چہرے پر ایک شیطانی مسکراہٹ تھی۔ بھاگنے کی کوشش کر رہی تھی؟ وہ آہستہ سے چلتے ہوئے اس کے قریب آیا۔ تمہیں لگا تم یہاں سے نکل سکتی ہو؟ سدرا نے جلدی سے پیچھے ہٹنے کی کوشش کی مگر اس کی کمر دیوار سے جا لگی۔ مجھے جانے دو، میں تمہاری لونڈی نہیں ہوں، وہ چلائی مگر وسیم کے کہے نے اس کی چیخ کو دبا دیا۔ لونڈی؟ وہ جھک کر سدرا کے چہرے کے قریب آیا۔ اس کی آنکھوں میں زہر گھل رہا تھا۔ تم میری ملکیت ہو، سمجھی؟ جیسے ایک جانور بازار میں بیچا جاتا ہے ویسے ہی تم بکی ہو۔ سدرا کی زندگی ایک اندھیری سرنگ بن چکی تھی جس کے اختتام پر کوئی روشنی نہیں تھی، کوئی امید نہیں تھی۔ ہر گزرتے دن کے ساتھ وہ ایک بے جان جسم میں بدل دی جا رہی تھی۔ کمرے کی ہر دیوار پر اس کی بے بسی کے نشان تھے، بستر کی ہر شکن میں اس کے ٹوٹے خوابوں کی کرچیاں بسی تھیں۔ وہ جس زندگی کو چھوڑ کر بھاگنا چاہتی تھی وہی زندگی اس پر مسلط کر دی گئی تھی۔ ہر رات ایک نئی اذیت، ہر دن ایک نیا زخم۔ وہ چیختی، چلاتی، گڑ گڑاتی لیکن یہاں رحم کا کوئی نام و نشان نہیں تھا۔ وقت کے ساتھ اس کے آنسو بھی خشک ہو چکے تھے، جیسے کسی بنجر زمین پر بارش تھم جائے اور دڑاڑے ہی دڑاڑے باقی رہ جائیں۔ وہ کئی بار مرنے کی کوشش کر چکی تھی، ہر بار خود کو ختم کرنے کا فیصلہ کیا مگر تقدیر جیسے اس کی بغاوت پر کہے لگا رہی تھی۔ سدرا نے کانچ کا ایک ٹکڑا اٹھایا۔ اس کی دھندلی آنکھوں میں ایک ہی سوچ تھی، بس سب ختم ہو جائے۔ اس نے آہستہ سے اپنی کلائی پر کانچ رکھ کر آنکھیں بند کر لی۔ دل کی دھڑکن بے ترتیب ہونے لگی جیسے وہ اس آخری فیصلے کے لیے تیار ہو رہی ہو۔
لیکن عین اسی لمحے دروازہ زور سے کھلا اور وسیم اندر داخل ہوا، نشے میں دھت۔ اس کی آنکھوں میں وہی وحشیانہ چمک تھی جو ہمیشہ سدرا کے وجود میں لرزہ طاری کر دیتی تھی۔ او، تو آج تم نے فیصلہ کر لیا؟ وہ زہریلی ہنسی ہنسا اور ایک جھٹکے سے سدرا کے ہاتھ سے کانچ کا ٹکڑا چھین کر زمین پر پھینک دیا۔ تمہیں لگا خود کو مار کر بھاگ جاؤ گی؟ اتنی آسانی سے نہیں میری جان۔ اس کے الفاظ میں زہر تھا، اس کا لمس آگ جیسا تھا۔ سدرا کی آنکھوں سے بے ساختہ آنسو بہنے لگے۔ وہ مایوسی کے عالم میں وسیم کے قدموں میں گر کر رو پڑی۔ خدا کے لیے مجھے جانے دو، میں تمہاری ملکیت نہیں ہوں۔ لیکن وسیم کے چہرے پر ترس کا ایک بھی شائبہ نہیں تھا۔ اسے سدرا کے بالوں کو مٹھی میں جکڑ کر اسے جھٹکے سے اوپر اٹھایا۔ سنو، تمہیں مرنے کا بھی کوئی حق نہیں۔ سدرا کی زندگی ایک نہ ختم ہونے والے عذاب میں بدل چکی تھی، جہاں ہر دن اس کے لیے ایک نئی اذیت، ایک نیا زخم لے کے آتا تھا۔ اس کا جسم ایک ایسی چیز بن چکا تھا جسے وسیم پیسوں کے بدلے بیچ دیتا، اور وہ ایک ایسی قیدی تھی جس کی قید کا کوئی اختتام نہیں تھا۔ ہر رات دروازہ کھلتا، کوئی نیا درندہ اندر داخل ہوتا، کچھ دیر کے لیے اپنا غصہ، اپنی ہوس اس پہ نکالتا اور پھر اسے وہی بے جان چھوڑ کر چلا جاتا۔ وہ کبھی احتجاج کرتی تو اسے مارا پیٹا جاتا، کبھی بھاگنے کی کوشش کرتی تو زنجیروں میں جکڑ دیا جاتا۔ وسیم نے اسے ایک ایسے اندھیرے میں دھکیل دیا تھا جہاں روشنی کا تصور بھی محال تھا۔ پھر ایک دن اچانک کچھ عجیب ہوا۔ وسیم غائب ہو گیا، نہ کوئی اطلاع، نہ کوئی نشان۔ سدرا کے لیے یہ حیرت کا جھٹکا تھا۔ وہ کمرے میں بند تھی، مگر باہر خاموشی تھی۔ کوئی چیخ و پکار نہیں، کوئی کہے نہیں، کوئی قدموں کی چاپ نہیں۔ وہ ہمت کر کے دروازے کے قریب گئی، دھیرے سے اسے دھکیلا اور حیران رہ گئی۔ دروازہ کھلا تھا۔ وہ باہر نکلی، آنگن میں آئی اور دیکھا کہ وہ خوفناک آدمی جس نے اس کی زندگی کو جہنم بنایا تھا اب کہیں نہیں تھا۔ اس کا دل بے قابو ہو کر دھڑکنے لگا۔ یہ کوئی جال تو نہیں؟ اس نے خود سے سرگوشی کی، مگر پھر بھی ہمت کر کے آگے بڑھی۔ وہ پورا گھر خالی پڑا تھا، جیسے وہاں کبھی کوئی رہتا ہی نہ تھا۔ سدرا کی آنکھوں میں حیرت، خوف اور بے یقینی کی ملی جلی کیفیت تھی۔ وہ دروازے کی دہلیز پر کھڑی ہوئی باہر کی دنیا کو دیکھتی ہوئی، بس یہی وہ دنیا تھی جہاں وہ کبھی آزاد تھی، جہاں وہ ہنستی تھی، خواب دیکھتی تھی۔ مگر کیا اب بھی وہ اس دنیا میں کوئی جگہ رہتی تھی؟ کیا یہ واقعی آزادی تھی یا کسی اور مصیبت کا آغاز؟ سدرا کے اندر کی معصوم لڑکی کہیں دفن ہو چکی تھی۔ جتنے زخم اس کے جسم پر تھے اس سے کہیں زیادہ گہرے زخم اس کی روح پر تھے۔ وسیم کی گمشدگی کے بعد اسے لگا کہ شاید وہ آزاد ہو گئی ہے، مگر جلد ہی حقیقت نے اسے جھنجھوڑ کر رکھ دیا۔ وہ بھاگ کر کہاں جاتی؟ کون اسے پناہ دیتا؟ جب وہ خوف اور بے بسی میں ادھر ادھر بھٹک رہی تھی تو اس پر ایک بھیڑیے کی نظر پڑ گئی۔ یہاں کیا کر رہی ہو نازک کلی؟ ایک کرخت آواز نے اسے چونکا دیا۔ سامنے ایک ادھیڑ عمر کا آدمی کھڑا تھا۔ اس کی آنکھوں میں وہی ہوس تھی جسے دیکھ کر سدرا پہچاننے لگی تھی۔ وہ پیچھے ہٹنا چاہتی تھی مگر آدمی نے اس کا راستہ روک لیا۔ اس بازار میں عورت اکیلی نہیں رہ سکتی، یا تو کسی کے ساتھ چلو یا پھر اپنے قدم خود مضبوط کرو۔ وہ طنزیہ مسکرایا۔ سدرا کے اندر کی وہ ڈری سہمی لڑکی مر چکی تھی۔ وہ سمجھ گئی کہ اگر اسے زندہ رہنا ہے تو خود کو مظلوم نہیں طاقتور بنانا ہوگا۔ اس نے ایک گہرا سانس لیا، اپنی آنکھوں میں وحشت پیدا کی اور سخت لہجے میں بولی، ہٹ جاؤ میرے راستے سے، ورنہ جو کھیل تم کھیلتے آئے ہو آج وہی کھیل میں تمہارے ساتھ کھیلوں گی۔ آدمی حیران رہ گیا۔ وہ جس شکار کو آسان سمجھ رہا تھا وہ خود شکاری بن چکا تھا۔ وقت کے ساتھ سدرا کا دل سخت ہوتا گیا۔ اس کی آواز میں وہ لرزش ختم ہو گئی جس میں کبھی معصومیت تھی۔ اب وہ اسی گلی کا حصہ بن چکی تھی جسے دیکھ کر لوگ نفرت سے منہ موڑ لیتے تھے۔ اب وہ کمزور نہیں تھی، اب وہ اپنے جسم کو خود بیچ رہی تھی، مگر اس بار یہ اس کی مجبوری نہیں، اس کا انتخاب تھا۔ محلے کے لوگ اسے منحوس، گنہگار، بے حیا کہتے، مگر وہ سب سن کر بھی انسنی کر دیتی۔ ایک دن جب کچھ عورتیں راستے میں اس کے قریب سے گزریں تو ایک نے نفرت سے تھوکا اور کہا، یہی دن دیکھنے کو رہ گئے تھے کہ ہماری گلی میں ایک ناپاک عورت رہے گی۔ سدرا نے ایک تلخ مسکراہٹ کے ساتھ جواب دیا، ناپاک تو وہ ہاتھ بھی ہوتے ہیں جو اندھیرے میں ہمیں چھونے آتے ہیں، مگر دن میں ہمیں حقارت سے دیکھتے ہیں۔ عورتوں کے چہرے پر رنگ بدل گئے، مگر وہ خاموشی سے آگے بڑھ گئیں۔ سدرا نے زندگی کو اپنے انداز میں جینا سیکھ لیا تھا، مگر کیا واقعی وہ جی رہی تھی
یا صرف زندہ رہنے کا ڈھونگ کر رہی تھی؟ یہ سوال اس کے اندر کہیں دفن تھا، جس کا جواب شاید اسے بھی نہیں معلوم تھا۔ سدرا کا نام اب اس گلی کی ہر زبان پر تھا، مگر وہ صرف نفرت اور بدنامی کی علامت نہیں رہی تھی۔ اب وہ ایک ایسا نام بن چکی تھی جسے سن کر لوگ دھیمی آواز میں بات کرتے، آنکھیں چرا کر گزرتے۔ اس کے وجود سے گلی کے لوگ خوف کھانے لگے تھے، کیونکہ جو بھی اس کے خلاف کچھ کہتا کسی نہ کسی مصیبت میں پھنس جاتا۔ کبھی کوئی شخص جو اس کے کردار پر انگلی اٹھاتا اگلے دن کسی حادثے میں زخمی پایا جاتا، کبھی کوئی عورت جو اس پر لعنت بھیجتی اچانک کسی مصیبت میں مبتلا ہو جاتی۔ محلے والوں کے لیے یہ سب عجیب تھا، مگر وہ جان چکے تھے کہ سدرا کے تعلقات اب بہت اوپر پہنچ چکے ہیں۔ وہ اب ایک عام عورت نہیں رہی، وہ ایک طاقتور عورت بن چکی تھی، جس کے پاس ایسے لوگ تھے جو اس کے لیے کچھ بھی کر سکتے تھے۔ ایک دن محلے کی مسجد کے باہر کچھ مرد کھڑے اس پر باتیں کر رہے تھے۔ یہ عورت تو گلی کی عزت خاک میں ملا رہی ہے، کچھ کرنا پڑے گا، کسی نے غصے سے کہا تو دوسرا، جس کا لہجہ قدرے محتاط تھا، آہستہ سے بولا، کر تو سکتے ہیں، مگر یاد رکھنا پچھلی بار جس نے کچھ بولنے کی ہمت کی پھر اس کا کیا حال ہوا تھا۔ تیسرے نے جلدی سے سر ہلایا، ہاں، رشید کی گاڑی کا اچانک بریک فیل ہو جانا کوئی اتفاق نہیں تھا۔ ان سب کے چہروں پر خوف کے سائے تھے۔ کچھ ہی فاصلے پر ایک گاڑی کھڑی تھی، اس کے اندر سدرا آرام سے بیٹھی سگریٹ کا کش لے رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں وہی وحشت تھی جو زندگی کی سختیوں نے اس کے اندر پیدا کر دی تھی۔ گاڑی کا شیشہ نیچے کرتے ہوئے وہ ایک دھیمی مسکراہٹ کے ساتھ بولی، میری برائی کرنے سے پہلے سوچ لیا کرو، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہاری زبان ہمیشہ کے لیے بند ہو جائے۔ آدمیوں کے چہرے فک ہو گئے، وہ فوراً نظریں جھکا کر وہاں سے کھسکنے لگے۔ سدرا نے کہا لگایا، ایک لمحے کے لیے اس کے ہونٹوں پر تلخ مسکراہٹ آئی، مگر پھر وہ خاموش ہو گئی۔ اس نے جو راستہ چنا تھا وہ آسان نہیں تھا، مگر اب واپسی کا دروازہ بھی بند ہو چکا تھا۔ سدرا کی زندگی اب ایک ایسی قید بن چکی تھی جس کی سلاخیں اس نے خود اپنے ہاتھوں سے مضبوط کی تھی۔ ہر رات گزرنے کے بعد جب وہ تنہا رہ جاتی تو اس کی آنکھوں سے بے اختیار آنسو بہنے لگتے۔ وہ سوچتی کہ کیا واقعی وہ وہی سدرا ہے جو کبھی معصوم خواب دیکھا کرتی تھی، جو اپنی ماں کے گلے لگ کر سکون محسوس کرتی تھی۔ وہ زندگی جو اس پر مسلط کی گئی تھی اب وہ خود اس کا حصہ بن چکی تھی، مگر اس حقیقت کے باوجود اس کا دل اب بھی چیخ چیخ کے کہہ رہا تھا کہ وہ یہاں کی نہیں تھی، وہ اس گندگی کے لیے پیدا نہیں ہوئی تھی۔ مگر اب راستہ کہاں تھا؟ واپسی کا دروازہ کہاں تھا؟ ایک دن وہ رات کے آخری پہر اپنی بالکونی میں کھڑی سگریٹ کا دھواں ہوا میں اڑا رہی تھی تو اچانک نیچے گلی میں ایک چہرہ نظر آیا۔ مولانا صاحب، وہ مسجد کے امام تھے جنہیں پورا محلہ عزت کی نگاہ سے دیکھتا تھا۔ وہ سر جھکائے آہستہ آہستہ گزر رہے تھے، جیسے کسی گہری سوچ میں ہوں۔ سدرا نے بے اختیار انہیں آواز دے دی، مولانا صاحب۔ وہ رک گئے، ان کی پیشانی پر ہلکی سی شکن آئی مگر انہوں نے نظریں اوپر اٹھائیں۔ جی بیٹی، ان کی آواز میں نرمی تھی، وہی نرمی جو سدرا نے سالوں سے محسوس نہیں کی تھی۔ وہ ایک لمحے کے لیے خاموش رہی، پھر بولی، آپ مجھ سے کیوں نہیں نفرت کرتے؟ مولانا صاحب نے گہری سانس لی اور دھیرے سے کہا، نفرت گناہ سے ہوتی ہے، گنہگار سے نہیں۔ یہ جملہ سن کر سدرا کا دل زور سے دھڑکا، وہ جیسے برسوں بعد کسی سے اپنا دکھ کہنا چاہتی تھی، مگر الفاظ نہیں مل رہے تھے۔ آپ کو پتا ہے میں نے کتنے گناہ کیے ہیں؟ اس کی آواز کانپ رہی تھی۔ مولانا صاحب نے نیچے سے ہی جواب دیا، یہ دنیا تجھے گنہگار کہتی ہے، مگر میرا رب تجھے اب بھی اپنی بندی ہی کہتا ہے۔ سدرا کے ہاتھ سے سگریٹ گر گیا۔ اس نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ کوئی اسے اس انداز سے دیکھ سکتا ہے۔ کچھ دیر بعد وہ خود مولانا صاحب کے پاس چلی گئی۔ مسجد کے آنگن میں وہ بیٹھے تھے اور سدرا ان کے سامنے کھڑی تھی، ایک ایسی عورت جو دنیا کی نظر میں بد کردار تھی، مگر آج وہ خود کو ایک معصوم بچی کی طرح محسوس کر رہی تھی جو کسی بڑے سی تسلی چاہ رہی تھی۔ مولانا صاحب، میں اب کہاں جاؤں؟ میں کس راستے پر چلوں؟ اس کے آنکھوں میں آنسو تیرنے لگے۔ مولانا صاحب نے شفقت سے کہا، بیٹی، اللہ کی رحمت کے دروازے ہمیشہ کھلے ہوتے ہیں، بس ایک بار سچے دل سے پلٹ آؤ۔ سدرا نے ایک تلخ ہنسی کے ساتھ سر جھکا لیا، نہیں مولانا صاحب، میرے لیے واپسی ممکن نہیں۔ میں اس دلدل میں اتنا دھس چکی ہوں کہ اب کوئی راستہ نہیں بچا۔ اگر میں یہاں سے نکلنے کی کوشش کروں گی تو وہی لوگ جن کے سائے میں نے
یہ سب کیا مجھے مار ڈالیں گے۔ میں قید ہوں مولانا صاحب، ایسی قید جس کی چابیاں میں خود پھینک چکی ہوں۔ اس کی آواز میں بے بسی تھی، دکھ تھا، اور وہ سب زخم جو وہ برسوں سے اپنے اندر دبائے ہوئے تھی۔ مولانا صاحب نے گہری نظر سے اسے دیکھا۔ بیٹی، قید وہ ہوتی ہے جس میں امید نہ ہو، مگر تو ابھی بھی تڑپتی ہے، ابھی بھی سوال کرتی ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ تیرا ضمیر زندہ ہے۔ جب ضمیر زندہ ہو تو واپسی کا راستہ کبھی بند نہیں ہوتا۔ سدرا نے بے یقینی سے ان کی طرف دیکھا، جیسے وہ اس امید کو تھامنے سے ڈر رہی ہو۔ اس کا دل چاہتا تھا کہ وہ مان لے، مگر اس کے ارد گرد اتنی تاریکی تھی کہ روشنی تک پہنچنا ناممکن لگ رہا تھا۔ میں سوچوں گی مولانا صاحب، یہ کہہ کر وہ اٹھ گئی، مگر اس کا دل پہلی بار کسی امید کی دھڑکن سن رہا تھا، چاہے وہ دھڑکن کتنی ہی ہلکی کیوں نہ ہو۔ سدرا کی زندگی اب ایک سسکتی ہوئی شمع کی مانند تھی جو دھیرے دھیرے بجھ رہی تھی۔ وہ ہمیشہ مضبوط بننے کی کوشش کرتی رہی، مگر جب بیماری نے اس کے جسم کو جکڑ لیا تو اس کا وہ زخموں سے بھرا وجود بھی ہارنے لگا۔ پہلے تو اس نے معمولی بخار سمجھا، مگر جب دن بدن اس کا جسم کمزور ہوتا گیا، ہڈیاں نمایاں ہونے لگیں اور ہاتھ پیر کانپنے لگے، تب اسے سمجھ آیا کہ یہ بس ایک عام بیماری نہیں تھی، یہ زندگی کا آخری پیغام تھا۔ ایک رات جب وہ اپنی سنسان کوٹھری میں اکیلی پڑی تھی تو اچانک سے اسے اپنی ماں کی آواز سنائی تھی، جیسے کوئی دور کہیں سے پکار رہا ہو، سدرا، میری بیٹی۔ اس نے آنکھیں کھولی، دیوار کی طرف دیکھا، مگر وہاں کچھ نہیں تھا۔ وہ کانپ گئی، اس کا دل دھڑکنے لگا۔ کیا واقعی اماں مجھے بلا رہی ہیں؟ کیا وقت آ گیا ہے؟ وہ بڑبڑائی، آنکھوں سے آنسو بہنے لگے اور وہ بے بسی سے آسمان کی طرف دیکھ کر رونے لگی۔ یا اللہ، میں تھک گئی ہوں، بہت تھک گئی ہوں، مجھے بخش دے، مجھے اس عذاب سے نکال لے۔ صبح جب محلے کے بچے اس کے دروازے کے قریب کھیل رہے تھے تو اندر سے کھانسی کی آوازیں آ رہی تھی، اتنی شدید جیسے کوئی دم توڑ رہا ہو۔ ایک بچے نے دروازہ کھٹکھٹایا مگر اندر سے کوئی جواب نہ آیا۔ جب دروازہ ہلکا سا دھکیلا تو وہ خود بخود کھل گیا۔ اندر کا منظر دیکھ کر بچے کی چیخ نکل گئی۔ سدرا زمین پر نیم بے ہوشی کی حالت میں پڑی تھی، اس کا چہرہ زرد، آنکھیں دھس چکی تھیں اور ہونٹ خشک تھے۔ چند لمحوں بعد محلے والے اکٹھے ہو گئے۔ یہ تو مرنے کے قریب لگتی ہے، کسی نے کہا۔ اللہ ہی جانے، اتنے گناہ کیے ہیں، شاید اب حساب ہو رہا ہے۔ مگر ان سب باتوں سے بے خبر سدرا نے کانپتے ہاتھوں سے ایک عورت کا دامن پکڑا۔ مولانا صاحب کو بلا دو، آخری بار مجھے ان سے بات کرنی ہے۔ اس کی کمزور آواز سن کر سب حیران رہ گئے۔ وہی سدرا جسے اللہ اور نیکی کے نام سے چڑ تھی، آج مولانا کو بلا رہی تھی۔ کچھ دیر بعد مولانا صاحب آ گئے۔ وہ سدرا کو دیکھ کر خاموش رہے، مگر ان کی آنکھوں میں ہمدردی جھلک رہی تھی۔ سدرا نے بڑی مشکل سے سر اٹھایا۔ مولانا صاحب، میں ہار گئی۔ اس کی آنکھوں میں نمی تھی، مگر اس بار یہ آنسو خوف کے نہیں، ندامت کے تھے۔ مولانا صاحب نے قریب بیٹھ کر اس کے کانپتے ہوئے ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے لیے۔ بیٹی، اللہ کی رحمت بہت بڑی ہے، بس ایک بار سچے دل سے توبہ کر لو۔ سدرا نے ٹوٹے ہوئے لہجے میں کہا، میں نے اپنی زندگی خود برباد کی، مگر میں چاہتی ہوں کہ میرا انجام عزت کے ساتھ ہو۔ میں نہیں چاہتی کہ لوگ میری لاش کو ٹھکرائیں، میں نہیں چاہتی کہ مجھے کہیں پھینک دیا جائے۔ مولانا صاحب وعدہ کریں کہ میرا جنازہ پڑھایا جائے گا، مجھے پاکیزہ عورت کی طرح دفن کیا جائے گا۔ مولانا صاحب کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ وہ دھیرے سے بولے، یہ میرا نہیں، میرے رب کا وعدہ ہے، جو بھی سچے دل سے توبہ کرے اسے معاف کر دیتا ہے۔ تمہاری آخری خواہش پوری ہوگی سدرا۔ سدرا نے گہری سانس لی اور آنکھیں بند کر لی، اور آخری الفاظ لبوں سے نکلے، کاش میں پہلے پلٹ آتی۔ پھر اس کا جسم ڈھیلا پڑ گیا اور کمرے میں ایک گہری خاموشی چھا گئی۔ محلے والے حیرت سے دیکھ رہے تھے۔ وہ عورت جس سے وہ نفرت کرتے تھے آج ان کے سامنے اپنی بخشش کی دعا مانگ رہی تھی۔ مولانا صاحب نے آہستہ سے سر جھکایا اور زیر لب کہا، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ سدرا کی موت کی خبر جنگل کی آگ کی طرح پورے محلے میں پھیل گئی۔ کچھ نے سنا تو طنزیہ مسکرائے۔ آخر کار انجام کو پہنچ گئی۔ کسی نے کندھے اچکائے، جو عورت ساری زندگی گناہ میں رہی، اس کا جنازہ کون اٹھائے گا؟ عورتیں گھروں میں باتیں کر رہی تھیں، اس جیسی عورت کا جنازہ،
استغفر اللہ، کسی نے ناک سکیڑی، ایسی بدنام عورت کے لیے کفن دفن کرنا یہ تو گناہ ہے۔ مگر مولانا صاحب جنہوں نے سدرا کے آخری لمحات میں اس کے آنسو دیکھے تھے، جو جانتے تھے کہ اس کا دل آخری وقت میں پلٹ چکا تھا، وہ خاموشی سے مسجد کے صحن میں کھڑے تھے۔ انہوں نے اعلان کیا، آج ایک عورت دنیا سے چلی گئی اور اسے دفنانا ہمارا فرض ہے۔ یہ اللہ اور اس کے بندے کے درمیان کا معاملہ ہے، ہم کون ہوتے ہیں کسی کے بارے میں فیصلہ کرنے والے۔ مگر مجمع خاموش رہا، کوئی آگے نہیں بڑھا۔ مولانا صاحب نے ایک گہری سانس لی اور آگے بڑھے۔ اگر تم سب اسے گنہگار سمجھ کر اس کے جنازے میں شامل نہیں ہونا چاہتے تو سن لو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اگر کوئی شخص سچے دل سے توبہ کر لے تو اللہ اس کے تمام گناہ معاف کر دیتا ہے، جیسے وہ ماں کے پیٹ سے ابھی پیدا ہوا ہو۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ سدرا نے اپنی آخری سانسوں میں اللہ سے معافی مانگی تھی، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ میرا رب غفور الرحیم ہے۔ چند لمحے خاموشی چھائی رہی۔ محلے کے کچھ بزرگ ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگے۔ کسی نے ہلکی سی کھنکار کے ساتھ کہا، مگر مولانا صاحب ہم کیا کریں؟ لوگ کیا کہیں گے کہ ہم ایک بد کردار عورت کا جنازہ پڑھنے گئے؟ مولانا صاحب نے ایک گہری نظر ان پر ڈالی۔ لوگ کیا کہیں گے؟ یہ سوال قیامت کے دن اللہ تم سے نہیں پوچھے گا۔ وہ یہ پوچھے گا کہ جب ایک لاش تمہارے دروازے پہ پڑی تھی تو تم نے اس کے ساتھ کیا کیا؟ کیا تم نے اس کے ساتھ وہی کیا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں سکھا کر گئے تھے، یا تم نے لوگوں کے خوف میں آ کے اسے تنہا چھوڑ دیا؟ آخر کار جنازہ اٹھایا گیا اور مولانا صاحب نے نماز جنازہ پڑھائی۔ جب جنازہ قبرستان پہنچا تو دفنانے کے بعد مولانا صاحب نے سب کو مخاطب کیا، ہم میں سے کوئی نہیں جانتا کہ کس کا انجام کیسا ہوگا۔ اللہ سے ہمیشہ دعا کیا کرو کہ ہمارا خاتمہ بھی اس حال میں ہو جب وہ ہم سے راضی ہو۔ اگلی صبح سورج ابھی پوری طرح نکلا نہیں تھا اور قبرستان کی سنسان فضا میں خاموشی بسی ہوئی تھی۔ مولانا صاحب نماز فجر کے بعد معمول کے مطابق قبرستان کی طرف چل پڑے۔ ان کے دل میں ایک عجیب سی بے چینی تھی۔ شاید سدرا کے آخری الفاظ کی باز گشت اب تک ان کے کانوں میں تھی۔ جب وہ سدرا کی قبر کے قریب پہنچے تو اچانک ایک مدھم سی آواز ان کے کانوں میں پڑی۔ پہلے تو انہوں نے سوچا کہ شاید یہ وہم ہے، لیکن جب انہوں نے دھیان دیا تو آواز واضح ہونے لگی۔ یہ کسی کی قرآن پاک کی تلاوت تھی۔ مولانا صاحب کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ وہ قدم آگے بڑھا کر قبر کے قریب کھڑے ہو گئے۔ آواز آہستہ مگر صاف تھی، جیسے کوئی بہت سکون کے ساتھ پڑھ رہا ہو۔ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، بے شک اللہ تمام گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ مولانا صاحب کے چہرے پر حیرت اور عاجزی کا ملا جلا رنگ ابھر آیا۔ انہوں نے قبر کی طرف دیکھا اور دھیرے سے سر جھکا لیا، جیسے کسی حقیقت کے سامنے جھک رہے ہوں۔ محلے کے کچھ لوگ جو قریب سے گزر رہے تھے، جب انہوں نے مولانا صاحب کو یوں ساکت کھڑے دیکھا تو قریب آ گئے۔ مولانا صاحب خیریت؟ مولانا صاحب نے آہستہ سے کہا، تم خود سنو۔ سب لوگ کان لگا کر سننے لگے اور اگلے ہی لمحے حیرت اور خوف کے مارے ایک دوسرے کو دیکھنے لگے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کیا واقعی قبر سے تلاوت کی آواز آ رہی ہے؟ یہ اللہ کا فیصلہ ہے۔ مولانا صاحب کی آواز نرم مگر گہری تھی۔ ہم نے سدرا کو گنہگار سمجھا، مگر وہ اللہ کے حضور جھک چکی تھی، اور جب کوئی سچے دل سے توبہ کر لے تو اللہ اسے معاف کر دیتا ہے۔ ہم نے اسے اس کی ظاہری زندگی کی بنیاد پر جانچا، مگر اس کے اندر کے درد کو نہیں سمجھا۔ محلے کی وہ عورتیں جو کل تک اس پر لعنت بھیج رہی تھیں اب ایک دوسرے کو دیکھ رہی تھیں۔ مرد جو اسے گناہ کی علامت سمجھتے تھے اب نظریں جھکا چکے تھے۔ ہم نے اس کے ساتھ ظلم کیا، ہم نے اس کی کہانی جانے بغیر اسے گنہگار کہہ دیا۔ مولانا صاحب نے آسمان کی طرف دیکھا اور کہا، اللہ کی رحمت بہت وسیع ہے، وہ انسان کو اتنا موقع دیتا ہے کہ وہ پلٹ آئے، مگر ہم انسان بہت جلدی فیصلہ سنا دیتے ہیں۔ سدرا نے اپنی آخری سانسوں میں اللہ کو پکارا اور آج تم سب کے لیے ایک نشانی چھوڑ گئی کہ وہ واقعی بخش دی گئی تھی۔ قبر سے آتی تلاوت کی آواز آہستہ آہستہ مدھم ہونے لگی، جیسے کسی نے آخری آیت پڑھ کر سکون سے آنکھیں موند لی ہوں۔ محلے کے لوگ وہاں خاموش کھڑے تھے، ان کے دلوں میں ایک نئی سوچ جنم لے چکی تھی۔ آج وہ ایک سچائی کے گواہ بنے تھے کہ دنیا کا انصاف الگ ہوتا ہے اور اللہ کا انصاف الگ۔ مولانا صاحب نے آہستہ سے قدم پیچھے ہٹائے اور بولے، چلو اپنے گھروں کو لوٹ چلو، اور یاد رکھو کسی کے بارے میں فیصلہ کرنے سے پہلے اس کے دکھوں کو جاننے کی کوشش کرو۔